अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अज़हरवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल साहब। बिलाल साहब ने नाबीना अफराद के हवाले से बड़ा काम किया है। इन्होंने शिनक्यारी से अपना सफ़र शुरू किया, मानसेरा तक आए, फिर सूबों में गए और उसके बाद जो माजूर अफराद हैं उनका मुकदमा लेके पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए। आज हमसे इनकी काविशों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बिलाल साहब से 3-4 साल पहले मिला था तो इनकी दाढ़ी बिल्कुल काली थी और सर के बाल भी काले थे, लेकिन 3-4 सालों में इनकी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं और सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। इनकी इतनी उम्र नहीं है, 27-28 साल की पेटे में चल रहे हैं। तो आज सबसे पहला जो मेरा इनसे सवाल होगा वो ये होगा कि भाई इतने जल्दी इनकी दाढ़ी के बाल कैसे सफ़ेद हो गए, और फिर ज़रा अपने सफ़र के हवाले से भी हम इनसे बात जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी इन 2-3 सालों में शादी हुई नहीं और आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, ये कोई रिश्ते वाले इनकार तो नहीं कर देंगे? देखिए आमिर भाई, पहला ही सवाल आपने ऐसा कर दिया। एक्चुअली बाल सफ़ेद होना शायद कुदरती ऐसा अमर है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम 2014 में मिले थे जब पहली बार, तो बस अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा अमर है। 5 साल हो चुके हैं। काम में भाग दौड़ और इसके अलावा सच ऐसा मसला तो नहीं है, कोई कुदरती अमर है। और उसके मैं खुद भी चाहता हूँ कि अगरचे सफ़ेद बाल हैं तो सफ़ेद ही बेहतर है, कुदरती नेचुरल टच ज़्यादा बेहतर है। हाँ चले खैर है। वैसे भी हमारी ब्यूरोक्रेसी किसी से वो रहम वाला मामला तो नहीं करती। हो सकता है आपकी दाढ़ी देख के फिर कि भाई बुजुर्ग आ गए हैं, रहम वाला मामला करते। देखिए, रहम तो अल्लाह ताला की सिफ़त है, और हम भी अगर कोई करे तो हम भी गुजारा नहीं करते उसके साथ फिर। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप खुद भी जुज़वी तौर पे बसारत से महरूम हैं। आपने अपने सफ़र का आगाज़ कब किया था और आपके जहन में क्या था कि भाई मैंने क्या करना है? देखिए जी, मेरा जो आई साइट का मसला है बाय बर्थ है, और चूँकि 2006 तक तो मैं ख़ुद समझता था कि जी दुनिया में शायद मैं ही वाहिद शख्स हूँ कि जो आँखों से महरूम हूँ या आँखों की बीनाई का मसला है। मगर मेरे एक टीचर हैं प्रोफेसर शमसुर रहमान साहब, जिनसे मुलाकात हुई 2006 में। तब जाके पता चला कि दुनिया में नाबीना लोग और भी हैं या जिन लोगों का बसारत का मसला है। उनसे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिली। तब मैं क्लास 8 में था 2006 में। और फिर 2010 में मैंने बाकायदा तौर पर अफराद बहम माजूरी के लिए सबसे पहले नाबीना अफराद के ही लिए काम स्टार्ट किया। तो उसके लिए अपनी भी एक ख्वाहिश थी, सब प्रोफेसर शमसुर रहमान साहब की भी मोटिवेशंस थी। और उस वक्त मेरे एक टीचर हैं प्रोफेसर फजल करीम साहब, जब मैं कॉलेज में BS के फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो उस वक्त उन्होंने कुरान की एक आयत के हवाले से जब हमसे सवाल किया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के हवाले से आप क्या समझता है, तो हमने अपनी समझ के मुताबिक बताया। तो उस वक्त सर ने हमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टचिंग थी, और उसने मुझे इनकरेज किया और मैंने आगे काम। उसमें जब सर ने बताया कि हमने बताया कि जी ये आपके पास जो अल्लाह ने माल दिया उसको खर्च करें, तो जब सर ने बताया कि सिर्फ माल तक की हद नहीं, अल्लाह ने जो आपको सलाहियतें दी हैं तो उनका भी अल्लाह आपसे सवाल करेगा कि आपने कहाँ सर्फ की हैं। तो मैंने जब अपने अंदर झांका तो मुझे लगा कि मैं बीनाई की महरूमी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे आया हूँ। और फिर एक चीज़ थी कि बोलने चालने के हवाले से कि अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि अपनी बात किसी से कह के मनवा सकता हूँ, तो क्यों ना अपनी इस सलाहियत को बरूएकार लाया जाए। तो इसकी वजह से आगे निकला। फिर कुछ दोस्त हम मिले, शिनक्यारी से हमने आगाज़ किया, और शिनक्यारी से फिर जब जारी बात एक ज़िले एक ऑर्गेनाइजेशन से हमने आगाज़ लिया, और वो चूँकि एक डिस्ट्रिक्ट का फोरम था तो बस अल्लाह की तरफ से ये देन थी। और मैं चाहा चूँकि क्यों ना बड़ा काम किया जाए कि एक ही ज़िला से अंदर महदूद रहने के बजाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे निकले, एक बाकायदा तौर पर एक फोरम बनाया प्रोविंशियल लेवल पे, ताकि सूबे की सतह पे काम किया जाए। और उसी में फिर आगे बढ़ते हुए फिर अल्लाह ने मौका दिया कि इसी दौरान हमें आगे सुप्रीम कोर्ट जाने तक का भी मौका मिला, जहाँ पर अल्लाह ने किया कि फिर पूरे मुल्क के लिए आवाज़ उठाई। अच्छा, आपने कौन से ऐसे 3 काम, ज़्यादा नहीं कम से कम, जिन पे आप बजा तौर पे फ़ख्र कर सकें कि यार ये मैंने 3 काम किए हैं और ये सिर्फ मेरे इलाके या ज़िले के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए? देखिए, सबसे पहला काम मैं अगर देखूँ तो 2017 में
ہم نے مانسیرا کی تاریخ کے اندر، بلکہ پاکستان کی، جو آپ نے کہا کہ قومی سطح پر، تو پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس تھا کہ جب ہم نے ایک جہلی معذور لڑکی کا سرٹیفکیٹ چیلنج کیا، تو مجھے سوشل ویلفیئر اور اس کے باقی دیگر جتنے بھی آفیسرز تھے، تو نعوذ باللہ ان لوگوں کی یہ پوزیشن تھی کہ انہوں نے قرآن کی حیثیت دی ہوئی تھی کہ یہ ایک بار بن گیا تو اسے کینسل کوئی نہیں کر سکتا اور نہ یہ سرٹیفکیٹ چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو آواز اٹھائی اور یہ پریسیڈنٹ بنا ملک بھر کے اندر کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ کینسل ہوا۔ یہ ملک کے اندر چمگوئیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، معذور لوگ چونکہ اس حوالے سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے، جس پہ الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے اس چیز سے خوشی ہے کہ اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا۔ دوسری چیز، سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا، 2013 سے کیس چل رہا تھا، مگر الحمدللہ جب اللہ کی بڑی دین تھی، جب ہم نے اس چیز میں ہاتھ ڈالا 2018 میں، تو اس کو ایک کیٹلسٹ کا صورت میں ہم نے اس چیز میں رول پلے کیا، اور وہ کیس الحمدللہ اتنی تیزی میں چلا کہ ملک بھر کے اندر، اگر میں صرف اپنے صوبے کی بات کروں تو ابھی ریسنٹلی جب تمام پوسٹ کا ڈیٹا نکلوایا گیا تو 17 سے 18,000 پوسٹ نکلی معذور افراد کے لیے اس ملک بھر میں، اور خیبر پختونخوا کے اندر 1750 پوسٹ آئیں معذور افراد کے لیے، اور جن میں الحمدللہ تقریباً 350 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آئیں، اور جس پہ میں انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جس پر اب بے تحاشا لوگ اپوائنٹ ہو چکے ہیں، جس پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میری شاید آپ نے کورٹ میں کیس خود لڑا؟ جی بالکل، نہیں، میں چونکہ ان پرسن تھا، میں نے ذاتی طور پہ خود کیس میں جو وہاں پہ پیش ہوتا رہا، اور الحمدللہ اللہ نے بڑی کامیابی دی، اور اس پہ زیادہ خوشی ہے کہ بہت سارے حقدار لوگوں کو حق ملا، گو کہ اس کے اندر بھی بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو کہ حقیقتاً معذور نہیں ہیں، مگر بہت سارے ایسے لوگوں کو جابز مل گئیں جو کہ کہیں کسی اور جگہ پہ جا کے پیسے دے کے، جو ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے، ان کی وہ حیثیت نہیں تھی، آن میرٹ جب وہ آئے تو اللہ نے الحمدللہ ایسے لوگوں کو روزگار دیا۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ مجھے یہ بھی علم ہے ذاتی طور پہ، میں چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں کو پتہ بھی چلے، آپ انہیں بتائیں بھی۔ ایک تو جو معذور افراد ہیں ان کی صلاحیتوں کے لیے آپ نے پلیٹ فارم دیا، پروگرامز کروائے، ان کی صلاحیتیں سامنے لائیں، اور دوسرا ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، یہ تھوڑا سا اگر ذرا بتا دیں۔ جی بالکل، دیکھیے 2010 میں جب ہم نے کام شروع کیا تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ پہلے لوگ آتے تھے ہمارے لیے کام کرنے کے لیے، جی کہ ہم افراد بہم معذوری کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کیوں نہیں، جب ہم نے اس میں دیکھا ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ تھی، سامنے معذور افراد ہوتے تھے اور پیچھے ان کے بہت زیادہ ادر موٹیوز ہوتے تھے، تو ہم نے کہا کیوں نہیں سلولی اینڈ گریجولی خود کیا جائے اور اپنے لیے اور باقی کمیونٹی کے لیے خود کام کیا جائے، تو یہ بھی ایک موٹیویشن میں تھا۔ تو جب ہم نے کام شروع کیا تو الحمدللہ ہم نے مانسیرا ڈسٹرکٹ کے اندر ہزارہ ڈویژن کی لیول پہ پروگرام سٹارٹ کیے، جس میں مختلف نعتیہ مقابلے، اسپیچ کمپٹیشنز ہم نے رکھے، جس میں افراد بہم معذوری نے آ کے پارٹیسپیٹ کیا، اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا تاکہ افراد بہم معذوری اور وہ لوگ جو کہ معذور نہیں ہیں وہ آپس میں ایک ہی فورم کے اوپر کمپیٹ کریں، تاکہ لوگوں کو دکھائی دے کہ معذور افراد کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور دیگر جو ٹھیک لوگ ہیں ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں۔ تو ہم نے ایسے کمپٹیشنز کروائے اور الحمدللہ ان کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، آج ابھی یہ جو کورٹ کے فیصلے کے بعد کتنے لوگوں کی، جو معذور لوگ ہیں، نئے لوگوں کی صرف کے پی میں بھرتیاں ہوئی ہیں، کوئی ہے ڈیٹا آپ کے پاس؟ دیکھیے اس میں جیسے آپ کو بتایا تھا 1750 پوسٹ آئی تھیں، ان میں سے 400 کے قریب، 400 سے 450 لوگ اپوائنٹ ہو چکے ہیں یا ان کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ ود ان 1 منتھ تقریباً اپوائنٹ ہو جائیں گے، ان کے کمپلیٹ ہو جائیں گے آرڈرز، اور بقایا جو 1300 پوسٹ ہیں 1350، تو وہ بھی انشاءاللہ، چونکہ کیس ابھی جی یہ فائنل نہیں ہوا، کیس کا چونکہ یہ ایک آرڈر شیٹ تھی جس کے اوپر یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، تو یہ کیس چونکہ سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی ہے، بیوروکریسی کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جو ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہیں، تو کورٹ بھی ابھی تک انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اس کا ججمنٹ فائنل نہیں آئی، تو ہوپ فلی انشاءاللہ یہ جو رہتی پوسٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد فل ہو جائیں گی۔ اچھا بلال صاحب، یہ تو ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے آپ کا بیوروکریسی سے واسطہ پڑا، یہ بیوروکریسی بڑے بڑے حکمرانوں کو چلنے نہیں دیتی، عمران خان کی جو ناکامی ہے اس کا سبب بھی بیوروکریسی کو بتایا جا رہا ہے، یہ کام نہیں کرتی۔ آپ کا تجربہ کیسا رہا، اور کوئی لڑائی جھگڑا کبھی ہوا ہو ان کے ساتھ، کوئی
واقعہ ایسا ہو جس سے آپ پریشان ہوئے ہوں کہ یار یہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں معذور بھی ہوں، میں معذور لوگوں کی آواز اٹھا رہا ہوں، ان لوگوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے لیکن انہوں نے ساتھ نہ دیا ہو، یا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہو؟ ایکچولی دیکھیں، جب انسان کسی بھی کام پہ مشنری جب کام لے کے نکلتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے لیے پھولوں کی سیج تیار ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا، اور الحمدللہ ہم نے ہر اس موقع پر جب ہمارے راستے میں رکاوٹ آئی ہے تو اسے ہم نے اپنے راستے کا پل بنانے کی کوشش کی ہے، بجائے اسے کہ ہم اسے راستے کی دیوار بنائیں. میں نے جیسے آپ سے کہا، جو پہلا کیس تھا میرے لیے، جب سب سے زیادہ جو میں نے کیس چیلنج کیا تھا ایک لڑکی کا جو کہ معذور نہیں ہے، وہ ایک بیوروکریٹ کی بہن ہے. اچھا. سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، اور اسی کی وجہ سے مجھ پہ سب سے زیادہ پریشر پڑا تھا کہ ہمارا بیٹا بیوروکریٹ ہے اور فلاں جگہ ہے. تو بڑی کوشش کی گئی تھی. اس کے علاوہ جی بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے بیوروکریٹس ہیں. میری ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو برائی ہوتی ہے اسے بھلا کے اچھائیوں کو دیکھا جائے، جب ہمارے پاس بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں. چونکہ بیوروکریٹس کا ایک ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ ہمدردانہ بھی ہوتا ہے اور کچھ بہت مخلصانہ ہوتا ہے. اور ایک نام میں ضرور لینا چاہوں گا میڈم امارا خٹک کا، کہ ان جیسی خاتون، بہنوں کی طرح بہن، ماؤں کی جگہ ماں کی جگہ، تو انہوں نے جتنا سہارا ہمیں دیا، اور ہزارہ ڈویژن کے اندر معذور افراد کے حوالے سے جو کام وہ کر کے گئی ہیں، میرے خیال میں میری پچھلے 10-11 سال کی جو اسٹرگل ہے، وہ 2 سال جو یہاں رہی ہیں، انہوں نے جتنا کام کیا ہے ان 9 سال کا مقابلہ ان کے اس 1 سال سے نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ہوا ہے ہمارا لاسٹ ٹائم یہاں مانسیرا کے MS ہیں DHU ہاسپٹل میں، ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا، یہاں تک کہ یہی جیلی معذور افراد کے سرٹیفکیٹس کے حوالے سے، تو یہاں تک انہوں نے اپنے کلرک سے کہہ کے دھکے دے کے باہر نکالنے کی بھی کوشش کی. آپ کو دھکے دے؟ جی ہاں. تو بہرحال یہ ان کی اپنی جتنا ان تک ظرف تھا انہوں نے اپنا ظرف دکھایا، مگر ہم چونکہ معذور افراد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے حقوق کے لیے ہر فورم پہ اور ہر قیمت پہ آواز اٹھانی ہے، چاہے اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. اچھا، میں ایک واقعہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پشاور دھرنا دیا تھا آپ نے، اور وہ سردیوں کا موسم تھا، غالباً بارش بھی ہو رہی تھی، میں نے میڈیا پہ اس وقت دیکھا تھا لائیو. تو وہ کیا واقعہ تھا؟ کس وجہ سے آپ گئے تھے اور کوئی آؤٹ پٹ نکلا کہ نہیں؟ ایکچولی دیکھیں، یہ 2018-19 فیب سے 22 فروری تک ہم نے پشاور میں بالکل صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا تھا، اور اس میں ہمارا مین مقصد جو تھا معذور افراد کی 2% جو کوٹا ہے جاب کا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھا. اور ہم وہاں 4 دن تک بیٹھے تو ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں تھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں. آخر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے وہاں پہ بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ہماری ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز، تو آخر وہاں پر بھی ہماری آرمی نے ہی آ کے جتنے بھی نابینا افراد تھے ان کے اس درد کو محسوس کیا، اور اس وقت ہمارا ایک رابطہ قائم کروایا وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ. ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے وہ دھرنا ختم کیا تھا. تو اس وقت جو سچویشن تھی معذور افراد کے حوالے سے، پرویز خٹک صاحب نے بہت سارے وعدے وعید کیے تھے. ایکچولی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی جو بیٹھی ہے، انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا تھا. پرویز خٹک صاحب سے پہلے کی وہ ملاقاتیں تھیں، مگر کچھ خاص آؤٹ پٹ نہیں آیا تھا اس کا، کیونکہ اس کے بعد حکومت چلی گئی تھی 2018 مئی میں، تو کچھ خاص آؤٹ پٹ نہیں آیا تھا، جس کے بعد ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں. اچھا، یعنی وہ ملاقات ہی رہی، دھرنا بھی ضائع گیا؟ کچھ ایسا ہی سمجھیں. یعنی یہاں پاک فوج نے بھی کوئی کردار تو ادا کیے لیکن کچھ لے کر آپ کو دے نہ سکے. دراصل دیکھیں، ہماری مین جو ہماری وہاں پہ بیٹھنے کی مین جو پوائنٹ تھا، ایک تو ایک لوگوں کو کوٹا دیا جائے، اگر نہیں دیتے بغیر اس کے اٹھنے کے بجائے کم از کم وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے مطالبات تو خود سنیں. ہمارے پاس ACs کو، وہاں پہ سوشل ویلفیئر آفیسرس کو بھیج دیا کہ آپ دھرنا ختم کریں، وہ بھی چوتھے دن جا کے جب ہم نے روڈ بلاک کیا، چوتھے دن 3 دن تک ہم پرامن اور بیٹھے رہے، کسی قسم کا کوئی وائلنس ہم نے نہیں کیا. ہم ایک وہاں پہ جو گرین بیلٹ ہے صوبائی حکومت اسمبلی کے سامنے، وہاں پہ ہم 3 دن تک بیٹھے رہے. آخر کسی قسم کی کوئی وہاں پر ہلچل نہ ہوئی. مجبوراً ہم نے جب چوتھے دن آدھے گھنٹے کے لیے روڈ بلاک کیا تو اس کے بعد جا کے یہ چیز ہوئی، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ہماری ملاقات ہوئی. اچھا چلیں، یہ تو سارے کام ہیں، آپ نے بڑے کام کیے ہیں، سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑا ہے، سیاستدانوں کے سامنے لڑا ہے، دھرنے آپ نے دیے ہیں، لڑائی جھگڑے کیے ہیں، اور پورے ملک میں آپ نے ایک کام کیا ہے.
کبھی مایوس ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کے کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بعض اوقات کبھی کبھار دل میں آتی ہے ایسی چیز، مگر اسی لمحے دوسری میں جیسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی دین ہیں کہ ہم اسی چیز کو، جو چیز مایوسی کا سبب بن رہی ہوتی ہے، اسی سے کچھ اپنے لیے اسٹرینتھ پاور نکالتے ہیں تاکہ ہم آگے فردر بڑھ سکیں. تو اس لیے اللہ کی امید ہے، اللہ کی رحمتوں سے ہم مایوس نہیں ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں دیر ہے اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے. تو چونکہ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو یہاں پہ اللہ نے اگر ہم سے بینائی لی ہے، تو جو لوگ عقل کے بصیرت سے جو لوگ محروم ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی بینائی کے محروم ہوتے ہوئے بصارت کا ذریعہ بنیں گے، تاکہ ان لوگوں کے ہاں جو بصیرت کی کمی ہے تو کوشش جاری رکھیں. مایوس نہیں ہے. نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ڈٹے ہیں انشاءاللہ جی. ہمارے پاس ہماری ڈکشنری میں امپاسبل کا ورڈ نہیں ہے جی. ہم نے بہت ساری چیزوں میں ہم ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا. آپ نے بلال صاحب کی باتیں سنی. یقیناً انہوں نے چند ہی سالوں میں بڑی محنت کی ہے. پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آواز بلند کی ہے. جو مہذب سوسائٹیاں ہوتی ہیں ان میں جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوا جاتا ہے. لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ریاستیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. ریاستوں کی کامیابی کا، معاشروں کی کامیابی کا یہی راز ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسپیشل لوگوں کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے. تو یہ ہمارے لوگ خود ہی جد و جہد کر کے سامنے آ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اپنا حق لے رہے ہیں. تو کل جب معذور لوگوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو مجھے امید ہے بلال صاحب کا نام اس میں سر فہرست ہوگا. کوئی بھی معذور شخص ہے وہ رونے کے بجائے، گھر میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلے، حالات کا مقابلہ کرے. بلال صاحب اس کے لیے لائق تقلید ہیں. عامر ہزاروی کو اجازت